Assalamu alaikum. This is Dr. Shamsur Rahman with second lecture of Money, Banking and Finance. In this lecture, we will cover stages in development of money, or we can simply say evolution of money. In evolution of money, हम commodity money, convertible paper money, fiat money, our deposit money और credit money को कवर करेंगे. अभी हम इंडिविजुअल सब टाइटल को डिटेल में पढ़ते हैं. कमोडिटी मनी जो है वो हमारे पास किस तरह हम एक्सप्लेन करेंगे. द अर्लीस्ट मनी विच came into use and was accepted in exchange of goods for goods was commodity money. A large number of items such as wheat, cotton, skin, arrows, bows, camels and gold, etc. All of these things served as a commodity money. Commodity money में जब हम ट्रांजैक्शन करते थे, ट्रांजैक्शन से क्या मुराद है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स. कि जब हम एक गुड्स दूसरे गुड्स में कन्वर्ट करना चाहते थे, यानी हम जब ट्रांजैक्शन करते थे तो एक गुड्स की जगह हम दूसरे गुड्स को ख़रीदते थे या एक्सचेंज करते थे. यानी वीट की जगह हम काटन को एक्सचेंज करते थे या काटन की जगह हम स्किन को एक्सचेंज करते थे या वीट की जगह हम वीट कन्वर्ट करते थे. तो इसी तरह इस मनी को, इस कमोडिटी को जो है बीइंग यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और इसको हम कमोडिटी मनी कहते हैं. अभी कमोडिटी मनी तो हमारे पास यूज़ हो गई, लेकिन उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स थी. फर्स्ट प्रॉब्लम ड्यूरेबिलिटी का था, फिर पोर्टेबिलिटी का था, फिर डिविजिबिलिटी इनटू स्मॉलर यूनिट्स का था, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशंस, रेगुलरिटी एंड सप्लाई, हाई अपॉर्चुनिटी कास्ट, ये तमाम इश्यूज थे. अभी हम अगर ड्यूरेबिलिटी को एक्सप्लेन करना चाहे तो ड्यूरेबिलिटी जो है वो हमारे पास क्या है. यानी हम अगर कमोडिटी को एक्सचेंज करना चाहते थे तो फर्स्ट वन जो है वो ड्यूरेबिलिटी का इशू था कि हमारे पास वो कमोडिटी इतनी पायदार नहीं होती थी, उनकी लाइफ जो थी वो आपके पास लिमिटेड थी. यानी हम अगर स्किन की एग्ज़ाम्पल ले लें, हम अगर इसी तरह वीट की एग्ज़ाम्पल ले लें, तो वो हमारे पास कुछ अरसा बाद जो है वो ख़राब हो जाती है, तो इतनी पायदार नहीं थी. इस तरह पोर्टेबिलिटी का इशू था. यानी हम अगर एक जगह से दूसरी जगह को मूव करना चाहे, यानी हम अगर अभी चाहते हैं कि बकरियों को या जो है आपके पास वीट को मूव करे एक सिटी से दूसरी सिटी फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, तो ये मतलब आप बहुत ही इशू था, ये एक प्रॉब्लम था. ऑलमोस्ट इट वाज इम्पॉसिबल इन दैट टाइम. इसी तरह हम डिविजिबिलिटी की बात करेंगे कि अगर हम एक बहुत बड़े जानवर का, लेट्स सपोज काऊ की एग्जांपल हम लेते हैं, अगर वो 40 kg या 50 kg वीट के साथ उसकी एक्सचेंज करते हैं, तो हम अभी कौन सा पार्ट जो है वो एनिमल का देंगे. मतलब दिस इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इन दैट टाइम कि हम जो है डिविजिबिलिटी करें किस चीज़ का, इन स्मॉलर यूनिट्स में किसी ऐसे गुड्स का जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो. अच्छा जी, फिर हम यूनिफॉर्मिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं. तो हमारे पास कोई इस तरह का इदारा नहीं था कि वो सर्टिफाइड हो, जिस तरह अभी हमारे पास ISO है, जिस तरह हमारे पास हर एक गवर्नमेंट की अपनी जो है एक स्पेसिफिक अथॉरिटी होती है, एक इदारा होता है जो गुड्स की स्टैंडर्डाइजेशन और यूनिफॉर्मिटी को क्या करता है, रेगुलेट करता है, वो स्टैंडर्ड जो है वो बहाल रखता है. तो दैट्स वाई कि हमारे पास जो था वो यानी आप अभी यानी बहुत सेलर्स तो नहीं होते थे, तो दैट्स वाई एक गुड्स को, यानी गुड क्वालिटी के गुड्स को आप बेड क्वालिटी के गुड्स में कन्वर्ट करते थे, बिकॉज आपकी ये मजबूरी होती थी क्योंकि हमारे पास इतने सेलर नहीं थे और ना हमारे पास यूनिफॉर्मिटी थी
کہ مطلب تمام گڈ جو ہے وہ ایک ہی کوالٹی اور کوانٹٹی کے ہو. تو دس واز آلسو اے بگ پرابلم. ٹھیک ہے. پھر کیا ہے کہ ریگولیرٹی اینڈ سپلائی، اور سپلائی میں ہمارے پاس ریگولیرٹی نہیں تھی، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ڈیو ٹو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے تمام پرائسز جو ہے مارکیٹ کے وہ معیار ہوتے ہیں، جس کو ہم یعنی مارکیٹ فورسز بھی کہتے ہیں. تو اس وجہ سے اگر سپلائی میں کوئی ایشو ہوتا تو پھر آپ کے پاس کیا ہے کہ پرائسز میں ڈفرینٹ آ جاتی، اور جو ہے وہ ریگولیرٹی یا ہم کہتے ہیں کہ اسموتھلی آپریشن جو ہے وہ ہم کیا ہے اسٹیبل نہیں کر سکتی تھی، یعنی اس میں آپ کے پاس مسئلے کریٹ ہوتے. اس طرح ہمارے پاس جو ہے وہ ہائی اپرچونٹی کاسٹ ہے کہ سیلر جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوتی تھی. دیٹس وائی کبھی کبھار آپ اپنی گڈ کوالٹی کے گڈس سے کیا کرتے تھے، بیڈ کوالٹی کے گڈس خریدتے، کیونکہ آپ کے پاس مارکیٹ میں اتنی وہ سیلر زیادہ نہیں ہوتے تھے. تو دیٹس وائی آپ کو ہائی اپرچونٹی کاسٹ جو ہے وہ پے کرنا تھا. اور ہم ہائی اپرچونٹی کاسٹ کو کچھ اس طرح بھی ڈسکس کرتے ہیں: دا ویلیو آف دا نیکسٹ ہائیسٹ ویلیوڈ الٹرنیٹیو یوز اپ دیٹ ریسورس. یعنی ہم اگر کسی دوسرے الٹرنیٹیو کو سلیکٹ کرتے ہیں جس کی کاسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس اپرچونٹی کاسٹ کیا ہو، وہ ہائی ہو. فار ایگزامپل اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ کیا کرتا ہے، کسی گیم کے لیے جاتا ہے اور ٹائم کو ویسٹ کرتا ہے، یا جو ہے وہ زیادہ پیسے خرچ کرتا ہے، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ اسٹڈی بھی کرتا ہے اور گھر پہ رہتا ہے یا ہاسٹل میں رہتا ہے. تو دیٹس وائی اٹ از یو کین سے ہائی اپرچونٹی کاسٹ کہ آپ نے وہ دوسری الٹرنیٹیو سلیکٹ کی، لیکن اس میں کاسٹ جو ہے وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. The use of unkind metal as a medium of exchange create future difficulties. جب ہم unkind یا bullion یا ہم pick form of metal یوز کرتے تھے تو اس میں کچھ پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہو گئی. تو فرسٹ ون کیا تھا کہ ویٹ اینڈ ویلیو آف bullion at site, the discovery of mines of gold and silver and their exhaustion caused fluctuation in the supply of money, transportation and storage of precious metal, debasement of metal. اچھا جی. تو ویٹ اینڈ ویلیو آف بولین ایٹ سائٹ سے کیا مراد ہے کہ جو ہمارے پاس کوائنیج کے فارم میں تو نہیں تھا یہ میٹل، تو اس وجہ سے جو رف فارم میں نظر آ رہا تھا اور جو ان کی ایکچوئل پرائس تھی اس میں کیا ڈفرینس ہوتی تھی. تو اٹ واز آلسو یو کین سے اے پرابلم. بولین سے کیا مراد ہے کہ جو گولڈ ہو یا سلور ہو اس کی بار جو ہے، یا اس کو ہم انگٹ بھی کہتے ہیں، اور ریفائنڈ میٹل گولڈ. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس فارم میں نہ ہو، تو دیٹس وائی اس کو ہم کیا کہتے ہیں، یعنی انکائنڈ یا فیک فارم کہتے ہیں اس کو. دوسرا کیا ہے ہمارے پاس کہ جب آپ کے پاس کوئی گولڈ یا سلور کوئی بھی میٹلز وہ دریافت ہوتا تھا یا وہ ایگزاسشن ہوتا تھا، تو یہ آپ کے پاس منی کے سپلائی میں ہمارے پاس فلکچویشن آتی، مطلب یہ کم یا زیادہ ہوتی. تو ڈسٹربنس آلسو یو کین سے اے پرابلم. پھر آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن کا وہ تھا ایشو تھا کہ ہم اس کو موو کس طرح کرے، یہ پیک فارم آف دا میٹلز، یا اس کو جو ہے اسٹوریج کس طرح کرے. اسی طرح ڈیبیسمنٹ کا ایشو تھا کہ ڈیبیسمنٹ کس چیز کو کہتے ہیں کہ ریفرز ٹو لوورنگ دا ویلیو آف اے کرنسی، کہ جب ہمارے پاس کوئی بار فارم میں یا پیک فارم میں کوئی میٹل سامنے آتی ہے، اگر اس کو میلٹ کر کے اس میں کوئی دوسری میٹل ڈال لیتی ہے، یعنی اس میں ہم مکسنگ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ویلیو جو ہے وہ کم ہوتی ہے. تو آل آف دیز ایشوز جو ہے
اس کی وجہ سے یہ پرابلم اکر ہو رہی تھی کہ ہم اس کو کنٹینیو کر سکے. لیکن اس فگ فارم یا جو ہمارے پاس انکائنڈ فارم تھا، انہوں نے راستہ ہموار کیا کس چیز کے لیے؟ کائنیج منی کے لیے. یعنی ہم ابھی جو ہے یعنی کائنیج یوز کر سکتے ہیں، یا ہم جو ہے یعنی سکے یوز کر سکتے ہیں. کس فارم میں؟ کہ اگر وہ گولڈ ہو یا سلور ہو یا آپ کے پاس کوئی بھی میٹل ہو، لیکن یہ ہمیں انہوں نے ایک راستہ ہموار کیا کہ اس کو ہم یوز کریں. دیٹس وائی وی کین سے کہ such issues pave path for standardized coins having guaranteed weight of value by a competent authority. تو یہ competent authority کے سے جو ہے مطلب گارنٹیڈ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس کائنیج یوز ہوا آفٹر دا پگ منی. فل بڈیڈ کائنز جو ہے یہ ہمارے پاس آفٹر پگ فارم کے بعد آ گیا. یعنی ہمارے پاس کائنز جو ہے ایز اے میڈیم آف ایکسچینج یوز ہو گئی، اور وہ یعنی کسی اتھارٹی جو ہے اس کو الاؤ کرتے تھے کہ یہ کائن جو ہے ایز اے میڈیم آف ایکسچینج. لیکن اس میں بھی بہت سے مسئلے آ گئے، جس میں فرسٹ کیا ہے کہ ڈیبیسمنٹ یا ڈیبیسڈ کا ایشو تھا، یعنی مکسنگ کا، کہ ایک میٹل میں دوسرا میٹل جو ہے وہ مکسڈ کر کے جو ہے وہ کمبائن ایک میٹل بناتی تھی، جس سے اس کی جو ورتھ تھی، جو قیمت تھی، وہ کم ہو جاتی تھی. دوسرا کیا مسئلہ تھا؟ کلپٹ، کہ وہ بینڈ ہو سکتا تھا، وہ ٹوٹ سکتا تھا، وہ کٹ سکتا تھا. تو دس واز اندر ایشو. ایگزاسشن آف مائنز، اور اسی طرح ہمارے پاس جو ہے وہ مائنز آپ کے پاس کم ہوتے یا زیادہ ہوتے، یا آپ کے پاس اگر جتنی دریافت ہوتی تو اس میں ان کی سپلائی اور ڈیمانڈ کا ایشو تھا، یا ان کی جو خراب ہوتی تو ایکچولی اس کی فیس ویلیو کی وہ قیمت جو ہے وہ تو سیم رہتی، لیکن ان کی جو انٹرنزک ویلیو تھی وہ کم ہو جاتی تھی. تو دیٹس وائی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام ایشوز جو ہے یہ فل بڈیڈ کائنز میں آ گئے. اسی طرح ہمارے پاس جو لاسٹ میں آتی ہے کہ ٹرانسپورٹیشن اینڈ اسٹوریج آف میٹلز آلسو بیکم انکنوینئنٹ اینڈ ڈینجرس، کہ ہمارے پاس جو ٹرانسپورٹیشن کا ایشو تھا کہ ہم ان کو لے جا سکتے تھے یا ان کو اسٹور کرنا، اٹ واز آلسو یو کین سے quite difficult. So for this reason efforts were made to find out a better unit of account. اور ہمارے پاس کوششیں ہو گئی کہ ہمارا کیا ہو کہ ایک ایسا سسٹم آ جائے، ایک ایسی منی آ جائے جس میں یہ مسائل جو ہے وہ کم ہو. اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا سٹیج آ گیا وہ کنورٹیبل منی کا تھا، یا ہم کہتے ہیں کنورٹیبل پیپر منی. کنورٹیبل پیپر منی از دا سوٹیبل سبسٹیٹیوٹس آف کموڈیٹی منی. کنورٹیبل پیپر منی از اے پیپر منی دیٹ may be redeemed for a specific commodity at a rate specified on the currency. کنورٹیبل منی میں جو ویلیو کرنسی پہ یا نوٹ پہ لکھی ہوتی تھی اس کو ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم کنورٹ کر سکتے تھے. یعنی وہ ایک سیکیورڈ فارم تھا کہ وہ ایک خاص گولڈ یا کسی میٹل کے یعنی بہاف پہ، یا جس کو ہم انڈر لائننگ ایسٹس کہتے ہیں، اس کے سیکیورٹی پہ وہ ایشو کرتے، اور جب ہم وہ نوٹ واپس کرتے تو ہمیں وہ میٹلز یا وہ وردی تھنگز مل جاتا تھا. لیکن آفٹر 1914 انگلینڈ میں اور 1933 میں امریکہ کے بعد یہ پریکٹس ختم ہو گئی. یعنی کنورٹیبلٹی کی جو فیچر تھی یہ ختم ہو گئی. اور آج کل ہمارے پاس جو پیپر نوٹس ہے یہ آپ کے پاس انکنورٹیبل نوٹس اس کو ہم کہتے ہیں، یا پارشلی کنورٹیبل انٹو گولڈ، یا ہم کہتے ہیں کہ نیدر کنورٹیبل انٹو گولڈ. تو all of these things is what that is you can say
اس کنسیپٹ کو ہم پھر فیٹ منی کہتے ہیں. اور تھرڈ سٹیج میں جو کاموڈٹی کا یعنی تھرڈ ہم کہتے ہیں کہ سٹیج ہے وہ فیٹ منی کا ہے. فیٹ منی کو ہم ان الفاظ میں ڈسکس کریں گے کہ فیٹ منی کنسسٹ آف پیپر منی دیٹ derives its status as a money from the power of the state. گورنمنٹ ڈکلیئر اٹ از اے منی. یعنی ہم جو فیٹ منی یوز کرتے ہیں یا ایز اے میڈیم آف ایکسچینج کرتے ہیں تو وہ گورنمنٹ جو ہے ان کو ایز اے لیگل ٹینڈر یہ سمجھتی ہے کہ یہ آپ جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہو. یعنی لیٹ سپوز اگر ہمارے پاس ابھی روپی ہے، ڈالر ہے یا جو بھی کرنسی ہے، تو اس ملک کی جو اسٹیٹ بینک ہے یا گورنمنٹ ہے انہوں نے ان کو اجازت دی ہے کہ آپ جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں. یعنی اسپیسیفکلی گورنمنٹ جو ہے ان کو اجازت دیتی ہے کہ آپ اس نوٹ کو یوز کر سکتے ہیں، مطلب آپ کوئی بھی ٹرانزیکشن جو ہے اس سے کر سکتے ہو. تو دیٹس وائی فیٹ منی میں جو ہے ان کو ایک اوپن مطلب لیگل ٹینڈر ہوتی ہے کہ یو کین پرچیز اینی سارٹ آف گڈس تھرو دس منی. پھر جب ہمارے پاس فورتھ سٹیج آ گئی منی کی تو اس میں کیا ہے کہ کریڈٹ منی یوز ہو گئی یا ڈپازٹ منی، جو بینکوں میں ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے یا بینک جو ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن وہ آپ کے پاس جو ہے یعنی سیف کرتے ہیں منی کو، اور اس کے کے بدلے ہم جو ہے مختلف ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں، جس میں یعنی ہمارے پاس چیکس بھی ہے، جس میں ہمارے پاس مختلف انسٹرومنٹ آ سکتے ہیں منی کے، جس کی وجہ سے ہم ٹرانزیکشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور ایک سروے کے مطابق 95% ٹرانزیکشن جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں تھرو چیک ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس مختلف یعنی سٹیجز تھی منی کی. اور اب ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ جب آئی ہے تو ہمارے پاس سافٹ کرنسی بھی یوز ہو رہی ہے، جس کو ہم کرپٹو کرنسی کہتے ہیں، جس میں آپ کے پاس جو ہے بٹ کائنز، ایتھر اور یہ مختلف کرنسیز یوز ہو رہے ہیں، اور اس سے ٹرانزیکشن جو ہے بہت ہی آسان ہو گئی ہے.